अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम सामीन व सामियात का इस्तक़बाल करता हूँ तहे दिल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम के बाद में मैं आपके सामने कुरान मजीद की उस आयत को मैं तिलावत फरमाई जो आयत अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर व मारूफ आयत है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से मुखातिब है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में जब कभी भी लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता है, यानी पूरी कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के ऊपर नाजिल किए। तो अब रहा सवाल कि जब ये कुरान का जब नुज़ूल हुआ तो वक्तन फ़वक्तन, वक्त के मुताबिक हस्बे ज़रूरत, जब कभी भी ज़रूरत होती और जब कभी भी जो है यानी माहौल के मुताबिक जो चीज़ों की जो ज़रूरत होती, तो उन अहकामात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल करते और उन आयतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान उसको तिलावत फरमाते और जो है ना लोगों को रुश्द व हिदायत अल्हम्दुलिल्लाह लोग पा लेते। तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में ईमान वालों से मुखातिब है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी कहा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों को या मोमिनीन के यानी लक़ब से भी उनको पुकारा। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, उन नबियों पे जो कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई, जैसे तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, इन लोगों को अहले किताब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुखातिब फरमाए। तो हमको क्या बात मालूम है? मालूम ये हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को जब मुखातिब होते हैं तो उनके अकीदे के मुताबिक वो माहौल किए, कौन से लोग हैं उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मुखातिब किए। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से मुखातिब है, फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। और एक जगह इसी आयत की मुशाबहत में और एक आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमन्तु बिल्लाह, कि ऐ ईमान वालो ईमान में दाखिल हो जाओ। ताज्जुब की बात है भाई, एक इंसान डॉक्टर है, एक इंसान इंजीनियर है, फिर से उससे ये कहा जा रहा कि तुम अच्छे डॉक्टर बन जाओ, अच्छे ईमान वाले बन जाओ, अच्छे प्रोफेशनल बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों कि इसका मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए। हमारे अंदर जो कमजोरियां जो पाई जा रही, ईमान की कमजोरी, अमल की कमजोरी, जो इस्तिकामत हमारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं तुम ईमान तो ला लिए, लेकिन ईमान ऐसा ईमान लाओ जैसा कि अल्लाह के नबी पे जैसा सहाबा कराम ईमान लाए, जैसा सहाबा कराम का ईमान है वैसा तुम ईमान लाओगे तो फ़क़द इहतदौ। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए। तो मैं जो मेरा मौजू है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ऐ जो ईमान लाए हो ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। देखिए इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे रग रग से वाकिफ है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रग रग से वाकिफ है भाई। इसको जो पसंद आया है कर ले रहा, जो पसंद नहीं आ रहा उसको छोड़ दे रहा। मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थूक दे रहा थू। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान में आओ तो पूरे के पूरे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा नहीं, सीधा सीधा नहीं। अब वो उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर दो कश्तियां हैं, दो कश्तियों में अगर हम सवार होना चाहे तो
ہماری سواری ہمارا صحیح ڈیسٹینیشن میں پہنچ پائیں گے کیا؟ ہمارا جو منزل مقصد ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پا سکتے. یعنی ایک کشتی میں مکمل سوار ہو جانا. اب میں یہ آیت کو کیوں لیا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آیت کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہو چکا اور کافی دن اب گزر چکے. اب رمضان کو تو لوگ بھول بھی گئے, ہے کہ نہیں بھائی؟ رمضان کو لوگ بھول بھی گئے. لیکن استغفر اللہ, ہمارے جیسے صحابہ کرام نہیں تھے. اللہ کی قسم ہمارے جیسے نہیں تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام ایسے تھے کہ رمضان کا مہینہ جب ہو جاتا تو رمضان کے مہینہ ہونے کے بعد میں 6 مہینے تک وہ لوگ مسلسل اللہ سے دعا کرتے کہ یا رب العالمین, ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم عبادتیں کی ہیں اس عبادتوں کو تو قبول فرما لے. ہم ایسے ہیں کہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے رمضان کچھ بھول گئے, نماز کو بھول گئے, روزے کو بھول گئے, مسجد کو بھول گئے. اب رمضان کہاں سے یاد رہیں گا ہمارا؟ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. 6 مہینے گزر جاتے رمضان ہونے کے بعد, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے کہ یا اللہ, ہم نے جو رمضان کے مہینے میں ہم جو عمل کیے ہیں اس کو تو قبول فرما لے. اور باقیہ 6 مہینے کیا کرتے تھے؟ باقیہ 6 مہینے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین, جو رمضان جو آنے والا ہے وہ رمضان ہم کو نصیب فرما. اللہ اکبر. تو ایسا عمل ہم کرنا ہے انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. رمضان میں روزہ رکھے, رمضان میں نماز پڑھے, رمضان میں چہروں پہ داڑیاں بھی آ گئے ماشاءاللہ, اور رمضان میں جو ہے نا جو پردہ نہیں کرتی عورتیں وہ بھی جو ہے نا روزے میں ہے نا برقع پہن کے جاتی, روزے میں ہے. اب میں کسی کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی جا رہا. تو رمضان ہے تو قرآن کی تلاوت ہوئی, رمضان ہے گالی گلوچ سے بچے, رمضان ہے اچھے اخلاق سے پیش آئے, رمضان ہے اچھی طرح جو نا اپنا سب کچھ تھا. لیکن جیسے رمضان ختم ہوا تو پھر جیسے کہ ویسے. تو اس تعلق سے بہت بڑی جامع آیتیں قرآن مجید میں ہے اور احادیث بھی ہے. جو استقامت ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ با ایمان پیدا ہوتا ہے, ایمان والا, ایمان کی شکل میں, ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بن جاتا, اگر وہ آگ کی پرستش کرنے والوں کے گھر میں اگر پیدا ہوا تو مجوسی بن جاتا. تو اسی طریقے سے اگر جو بھی اس میں پیدا ہوا تو وہ اس طرح کا وہ بن جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہیں کہ وہ پیدائش کیا ہے, اس کی ایمان کی پیدائش ہے, وہ مسلمان کی حالت میں وہ پیدا ہوتا ہے. اب دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں, 3 یا 4 قسم کے کہیے. پہلا انسان, وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے, بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے اس کے تعلق سے انشاءاللہ. تو پہلا یہ کہ انسان ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. پہلے انسان کی کیٹیگری بتا رہا ہوں. پہلے انسان کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے, ایمان کی حالت میں اس کی زندگی گزرتی ہے اور ایمان کی موت ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسی زندگی عطا فرمائے, آمین. دوسرا قسم کا انسان وہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. حدیث ہے, چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے دو یا کرسچین کے گھر میں, کسی کے گھر میں ایمان کی حالت میں پیدا ہوا, لیکن وہ کفر کی حالت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. اب کفر کی حالت میں کیوں زندگی گزر رہی ہے؟ اگر وہ غیر مسلم خاندان میں اگر پیدا ہوا تو گزر رہی ہے. اب افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود اماں مسلمان, باوا مسلمان, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, لیکن اس کی زندگی کفر میں گزر رہی. ایسا ہو سکتا نہیں, ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے. نمازوں سے دور, شرک کیا ہے نہیں معلوم, بدعت کیا ہے نہیں معلوم, کفر کیا ہے نہیں معلوم. یہ زندگی کیسی گزر رہی صاحب؟ ایمان کی زندگی گزر رہی کیا؟ ایمان کی زندگی نہیں گزر رہی, یہ کفر میں زندگی گزر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے,
ہم اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود کو بدلنا نہیں چاہے. اب روڈ پہ جا رہے سو والے آدمی کو آپ جو ہے نا پکڑ کے کھانا کھلائیں گے کیا؟ نہیں. اگر وہ بولا کہ بھائی بھوکے ہیں تو ہی دینے والے نہیں ہیں آج کل. ایک مثال, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پڑی کہ بھائی بندے کے اندر اگر تھوڑی سی بھی اگر تڑپ ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا انشاءاللہ. تو سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے کہ ایمان کی پیدائش ہوئی لیکن کفر کی زندگی گزر رہی. اب یہ کفر کی زندگی میں اگر تبدیلی آنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو وقت نکالنا ہے. کس لیے وقت نکالنا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے وقت نکالنا. کس لیے وقت نکالنا ہے؟ ہمارے گھروں میں خواتین جو ہے نا ٹی وی سیریلز جو دیکھتی ہیں اس کے لیے وقت نکالنا. ہمارے بچے جو ہے نا وقت نکالتے کس لیے؟ ڈوریمان کے لیے وقت نکالتے, چھوٹا بھیم کے لیے وقت نکالتے. وقت اس کے لیے نہیں, اس کے لیے وقت نہیں. سب وقت اس کے لیے نکالنا. کس کے لیے؟ قرآن مجید کے لیے, یعنی اسلام کے لیے جو وقت نکالیں گے, یعنی وہ وقت نکالا تو علم حاصل کریں گا. جب علم حاصل کیا, جب وہ عمل کرے گا, تب وہ زندگی و کفر میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو سیکنڈ کیٹیگری والا یہ ہے کہ جو کفر میں زندگی گزر رہی, اگر اس کی زندگی کفر میں نہیں ہونا ہے تو اس کو کیا کرنا؟ وقت نکالنا, علم حاصل کرنا. جب علم انسان حاصل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور بضرور عمل کرے گا انشاءاللہ. تھوڑی تو بھی ذرا تڑپ پیدا ہوتی اندر, ذرا خوف پیدا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم تمام لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہے, اس کے بعد میں عالم ہے, جو علم والے لوگ ہیں. عالم سے مراد جو سند جو حاصل کرتے ہیں, سرٹیفکیٹ والے عالم, وہ بھی لوگ ہیں, اور جس کے پاس علم ہے, یہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو ابھی سیکنڈ کیٹیگری والے جو انسان ہیں, تو ان کی زندگی میں اگر کفر نہیں ہونا ہے, اگر ایمان کی زندگی اگر ہونا ہے, تو کیا کرنا؟ وقت نکالنا, اسلام کے لیے وقت نکالنا, اور جو ہے نا علم حاصل کرنا, اور جب جا کے وہ عمل کریں گے. اور اس کی یہ کیٹیگری کے اندر پھر موت بھی ہے نا. ایمان کی پیدائش ہوئی, کفر کی زندگی چل رہی ہے, اگر سدھار چاہتا ہے تو تمام چیز اس کو کرنا ہے. اگر سدھار نہیں چاہتا, اگر سدھار اس کے زندگی میں اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوتا؟ کفر کی موت. اللہ بچا لے, آمین. اب تھرڈ کیٹیگری والے انسان کون ہے؟ تھرڈ کیٹیگری والے انسان وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور ایمان کی زندگی گزر رہی ہے. غور سے سنیں, ایمان کی زندگی گزر رہی ہے, لیکن عین موت کے وقت شیطان کے بہکاوے میں ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتے, رسول کو چھوڑ دیتے. اب کئی لوگوں کو آپ دیکھ سکتے, وہی جوانی میں نمازی تھے, پرہیزگار تھے, اب کیا ہوا؟ اب بڈھے ہو گئے, نماز نہیں پڑھ سک رہے, یہ نہیں کر سک رہے. ارے اب بھی تو کرنا ہے, اب تو منزل قریب ہے. منزل کب کس کی ہے نہیں معلوم, لیکن ضعیفی کا مطلب یہ ہے کہ اب قریب ہے, اب قریب ہے. تو اب تو جھکنا ہی جھکنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کلین شیو, سفید داڑھی یہاں سے نکلتے رہتی چھوٹی چھوٹی, اس کو جو ہے نا پکڑ کے چمڑا بھی لٹکتے رہتا, اس کو جو ہے نا ایسا پکڑ کے ریزر لے کے, اب کس کو بتانے کے لیے کر رہے بھائی؟ نہیں, ایسی زندگی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے جو ایمان لائے ہو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ضعیف ہی ہو رہی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا بیٹے سے لڑنا نہیں چھوڑ رہے, اس کے باوجود بھی بیوی سے لڑنا نہیں چھوڑ رہے, اس کے باوجود بھی گھر کو نہیں چھوڑ رہے. مسجد پکڑنا ہے, مسجد کو بھی نہیں پکڑ رہے بیچارے. گھر میں بیوی پریشان, بچے پریشان, یہ بڈھا کب جاتا کہ کیا ہے. گھر میں جو ہے نا اماں کو دیکھ کے جو ہے نا نوجوان بچے پریشان, یہ بڈھی کب مرتی کیا ہے کہ ایسا ستا رہی میری بیوی کو. اب گھر میں چل رہا ساس بہو کا, اب بیچارہ بیٹا بول نہیں سکتا کچھ بھی. ادھر دو آنکھیں ہیں, یہ جو ہے نا بیوی ہے, یہ جو ہے نا ماں ہے, اب کیا بول سکتے. میں جو ہے نا کسی کو تکلیف دینے کا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ ماحول جو ہو رہا ہے تو اس کا ہم کو جو ہے نا غور و فکر کرنا ہے اس کے تعلق سے. تو بہرحال اس طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہم کو ایمان کی اگر موت ہونا ہے, یعنی وہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوا, ایمان کی زندگی ہے, لیکن عین وقت جب اس کے موت کے قریب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا, یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو اس کو کرنا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے. آخر میں اب اللہ سے دعا کریں گے. اللہ سے دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو وہ زندگی عطا فرمائے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا, ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت. آمین. اب دوسرا, اب فورتھ کیٹیگری یہ ہے کہ پیدائش تو
ایمان کی حالت میں ہوا اور اس کی زندگی، اب تعجب کریں گے آپ، اس کی زندگی پوری کیسا ہوئی؟ کفر میں گزری. ارے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں مسجد کو، ان کی جوانی ذرا دیکھو کیسی تھی، کھاتے پیتے مست. بھائی چھوڑ دو، اللہ کا فضل ہے، اب آ رہے ہو عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. یعنی فورتھ کیٹیگری یہ ہے کہ ایمان کی پیدائش، کفر کی زندگی، لیکن عین وقت جب موت کے جب قریب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں تھوڑی بہت جو ہے تڑپ ہے، اس کے دل میں تھوڑی بہت تڑپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے، اس کو ہدایت دے دی. اب ہدایت دینے کے وجہ سے کیا ہوا؟ اب آخری دم وہ چھوڑے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، تو یہ بالے بال بچ گیا. یہ فورتھ کیٹیگری. یہ کیا ہے بھائی فورتھ کیٹیگری والا؟ بچ گیا. اب بولتے نہیں وہ تیرنے والے کو، اب آگے بولو نا بھائی، سن رہے نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں، وہ تو مارنے والے سے بچانے والا بڑا وہ نہیں ہے. تیرنے والے کو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والے کو نہیں، تیرنے والے کو، یعنی باہر نکلنا ہے اس کو باہر نکلنا ہے، اس کو تنکے کا سہارا، یعنی تھوڑا بھی اگر کوئی سہارا دے دیے تو آ جائے گا. تو اس طریقے سے جو ایمان والا اس کے ایمان کی حالت میں پیدا ہوا لیکن اس کی زندگی میں جو ہے نا وہ کفر کر رہا، یعنی وہ جو ہے نا اسلام سے دور ہے، وہ قرآن سے دور ہے، وہ جو ہے نا نمازوں سے دور ہے، اللہ سے غافل ہے، لیکن اس کے دل میں تھوڑی سی ملامت ہے. کیا ہے صاحب؟ اس کے دل میں ملامت ہے. ملامت یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. اس ملامت کی وجہ سے اللہ اس کو آخر میں اس کو ہدایت دے دی ہے. تو سمجھو کہ انسان بچ گیا. انسان کیا ہے؟ بچ گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کم از کم اللہ ہم کو ایسی تو بھی زندگی دے دینا انشاءاللہ. اب یہ اس لیے دعا یہ کرنا مجبوری یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں، ہمارے حالات، اللہ رحم کرے، اللہ درست کرے ہمارے مسلمانوں کے حالات، کہ یہ تو ہماری ذاتی زندگی، ہمارے جو ہے نا بستیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول ہے، لیکن عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے، انٹرنیشنل لیول، ورلڈ لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. اللہ ہی بچا لے انشاءاللہ، اللہ ہی بچا لے. اللہ مسلمانوں کو صحیح توفیق دے، صحیح ہدایت دے، آمین. تو استقامت بہت بڑی چیز ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ہوا اس کے بعد میں ہم ہر چیز کو چھوڑ دیے. کیا رمضان کے بعد میں نماز معاف ہے؟ نہیں ہے. رمضان کے بعد میں کیا روزے معاف ہے؟ فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. یہ عمل کرنے سے کہ تقویٰ بڑھتا ہے انسان کے اندر، ان چیزوں سے تقویت آتی ہے. تو کیا رمضان کے مہینے میں صرف قرآن مجید کی تلاوت، رمضان کے بعد میں اس کو ترجمے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ ضروری ہے، ضروری ہے. اب وہ آخری انسان جس کے اندر وہ گناہ کر رہا، کفر کر رہا اس کی زندگی میں، لیکن اس کے دل میں تڑپ رہنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے دیا. اگر تڑپ نہیں ہے، بس عمل ایسے کر لے رہے، کوئی بولے سن دیے، علم حاصل نہیں کرے، بس ایسے چل دیے، تو وہ واقعے کو ہم یاد کرنا ضروری ہے. کون سا واقعہ؟ وہ کاتب قرآن تھے، کاتب قرآن تھا، اب قرآن تھے نہیں بول سکتے، کاتب قرآن تھا وہ شخص، میرے کو نام یاد نہیں آ رہا، وہ کاتب قرآن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کو وہ سن کے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھتا تھا. اللہ اکبر، کیا قسمت ہے جی. قرآن کو پڑھنے کی ہمارے کو توفیق نہیں ہو رہی، لیکن وہ بندہ ایسا کہ وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا، لیکن اس کی موت کفر کی موت. اللہ اکبر، ایسا ہو سکتا کیا؟ ناممکن ہے، لیکن ہوا. تاریخ میں کیا ہوا؟ تاریخ میں یہ واقعہ ہوا. جو انسان جو کاتب قرآن تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قلب اطہر پر جو قرآن جو نازل ہوتی تھی، اس قرآن کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ شک تھا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے کہ قرآن ہے، وہی آ رہی ہے، سب چیزیں بول رہے ہیں، لیکن لوگوں کی باتوں کو سنتا تھا، لوگوں کی باتوں کو ایسے سنتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، یہ یہودیوں کے پاس سے علم حاصل کر رہے، نصرانیوں کے پاس سے علم حاصل کر رہے. یہ تو سراسر 100% غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن لوگوں کے بہکاووں میں، لوگوں کے
جو ہے نا باتوں میں آتا تھا, اور وہ کیا کیا, وہ تڑپ نہیں تھی اس کے دل میں, اور وہ تحقیق نہیں کیا. کیا نہیں کیا صاحب؟ تحقیق نہیں کیا. آج کل کے مسلمان کی بھی وہی مثال ہم دے سکتے ہیں. اللہ ہم کو محفوظ رکھے, اللہ ایسے واقعات سے اللہ ہماری زندگی کو انشاءاللہ اچھی زندگی دے, اچھی موت دے انشاءاللہ, ایمان کی موت دے, آمین. تو یہ شخص ایسا تھا کہ جد و جہد نہیں کرتا تھا, بس جو ہو رہا. لیکن آخر میں کیا ہوا, اس کو, وہ یہودی تھا, وہ جو ہے نا اپنی جو زندگی تھی, جو زندگی کو چھوڑ کے جو آیا تھا, وہ خاندانی جو ہے نا یہودی تھا. تو اس کے بعد میں کیا ہوا, وہ اسلام سے پلٹ گیا. اسلام سے جب پلٹ گیا تب اس کے بعد میں کیا ہوا, دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو ہے نا انجام بتا رہے ہیں. جو ایمان لانے کے بعد میں جو پھر کفر میں داخل ہوتے ہیں, وہ ایسا ہی جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے سے ہم اپنے آپ کو جتنا پریشان ہم محسوس کرتے, اتنا پریشان ہم ہونا ہے, اتنا ڈراؤ نہیں ہے. یعنی انسان ایمان لانے کے بعد میں پھر کفر میں جانا. لیکن یہ انسان جو ہے نا ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد میں ایسی قسمت کہ قرآن کو لکھتا تھا, قرآن جو نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, پھر وہ کفر میں پلٹ گیا. اب اس کی موت کیسی ہو رہی دیکھیے. اس کی جب موت ہوئی تو اس کو کیا کرے لوگ, اس کو لے کے جا کے دفنائے. اب انسان کو دفنانے کے بعد میں کیا ہونا, اس کا جو ہے نا جسم پورا بوسیدہ ہو جاتا, اس کو جو ہے نا مٹی میں مٹی مل جاتی, بس اتنا ہی ہے. لیکن سوال جواب ہے, تمام چیزیں اپنے جگہ برحق ہے. یعنی ایک موٹی موٹی مثال سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن اس کی لاش سے کیا ہوا, اس کی لاش جو خبر میں دفن ہو چکی تھی, تو فوراً دوسرے دن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر سے باہر ہے. زمین اس کو اچھال کے پھینک دی باہر, زمین تسلیم نہیں کری. اللہ کی مخلوق ہے. یہ زمین ماں بولتے, زمین ماں, آسمان باپ, یہ سب ہندوانہ عقیدہ ہے. یہ بھو دیوی بول کے اس کی پوجا کرنا, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. یہ مخلوق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے, یہ زمین مخلوق ہے. بہرحال اب اللہ کا حکم ہوا, اللہ کا جب حکم ہے, اس کو جب دفنائے اس شخص کو, تو اس کو جو ہے نا زمین قبول نہیں کری, اس کو جو ہے نا باہر نکال کے پھینک دی. اور ایسا واقعہ کب ہوا, کس کے ساتھ ہوا ذرا تاریخ میں, فرعون کے ساتھ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فرعونیت کو اپنا لیا تھا ایمان لانے کے بعد میں. فرعون تو انا ربکم الاعلی بولا, میں سب سے بڑا رب ہوں کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انجام جو کیے, اس کا بھی وہی انجام کیے, اس کو نکال کے باہر پھینک دیے. اللہ کے حکم سے زمین اس کو نا ایکسپٹ نہیں کری, اس کو قبول نہیں کری. اب اس کے بعد میں, اب اس کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں, اس کے خاندان کے لوگ ہیں, وہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ ہو نہ ہو مسلمانوں کی سازش ہے. کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کی سازش ہے. یہ مسلمانوں کی سازش ہے کیونکہ یہ اسلام میں تھا, قرآن لکھتا تھا, کرتا تھا. اب جو ہے نا پلٹ گیا, اس وجہ سے شاید اس کو دفن کرنے کے بعد میں مسلمان اس کو نکال کے پھینک دیں گے. استغفر اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان والا ایسی حرکت نہیں کرتا. اس کو پھر سے وہ لوگ کیا کریں, اور دوسرے دن اور گہری خبر کے اندر اس کو دفن کرے. گہری خبر آپ سمجھتے ہیں, زیادہ اس کو خبر کو زیادہ کھودے, اور ڈیپتھ اس کو کھود کے اس کو دفنائے. اس کے باوجود بھی پھر جب دیکھتے ہیں صبح جب ہوتی ہے, تو اس کی لاش پھر سے باہر پڑی ہوئی ہے, پھر سے باہر پڑی ہوئی ہے. تو تیسری مرتبہ جب پھر سے واقعہ ہوا, تو اسی طریقے سے ہوا کہ تیسری مرتبہ اس کی خبر کو اور گہرا کھودا گیا, اس کو دفن کیا گیا, لیکن اس کی خبر کو, اس کی جسم کو زمین نے قبول نہیں کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ جب پیش آیا, یعنی ان کے پاس جب یہ معاملہ معلوم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں شخص کا اس طریقے سے واقعہ ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو خبر کا عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی استقامت پہ ڈٹے رہنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے اور ایمان کی زندگی دے, ایمان کی موت دے انشاءاللہ. آمین. اب ہم آمین تو کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. رمضان کے مہینے میں ہم جس طریقے سے فجر کی نماز کو ہم چھوڑے نہیں, بھائی پیٹ بھر کھانے کے باوجود بھی جو ہے نا مؤذن صاحب اللہ اکبر بولے, چلو اللہ اکبر گئے, تو اسی طریقے سے انشاءاللہ فجر کی نماز کو جائیں گے انشاءاللہ. کاموں پہ ہے, ڈیوٹی پہ ہے, کالج میں ہے, اسکول میں ہے, ورکشاپ میں ہے, بزنس میں ہے, اپنا اپنا پروفیشن ہے, اس کے باوجود بھی ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو ہم پورے چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ہم کیا ہے اللہ کے سامنے ٹھہر گئے. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ظہر کی نماز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.
इंशाल्लाह. और रमजान के महीने में जिस तरीके से रमजान नमाजों का एहतमाम किए उस तरीके से हम हमेशा करेंगे इंशाल्लाह. आमीन. और जिस तरीके से हम रमजान के महीने में कुरान की तिलावत की उस तरीके से तिलावत करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं है कि सिर्फ रमजान में कुरान को पढ़ना बाकी दिनों में नहीं पढ़ना, ऐसी कौन सी भी हदीस नहीं है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं है कि भाई रमजान के महीने में खसखसी दाढ़ी रखना उसके बाद में उसको जो है ना काट देना, ऐसी कोई हदीस नहीं है. अब लोग फतवे लेके आ रहे या नहीं भाई वो 30 दिन जो है ना दाढ़ी रख ले तो अल्लाह खुश हो जाते. अल्लाह इससे खुश नहीं होते, अल्लाह इस्तिकामत से खुश होते. थोड़ा करे हमेशा करे, थोड़ा करेंगे लेकिन जिंदगी भर मुसलसल करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह को ऐसा अमल पसंद है. अब माशाअल्लाह अब मिसाल उसकी इस तरीके से हम दे सकते हैं कि भाई छोटा झाड़ है यानी बीन्स है, बीन्स को आप जमीन के अंदर बोए, पानी हर दिन जो है ना उसमें डालते रहे, सींचते रहे. उसके बाद में ये हुआ कि भाई झाड़ जो है ना छोटा छोटा पौधा जो है ना बढ़ते जा रहा. अब उसको क्या कर रहे, आप काटते जा रहे. अब कहां बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा क्या, नहीं बढ़ेगा. बढ़ेगा क्या भाई, नहीं बढ़ेगा. उसको काटते जा रहे. रमजान का महीना आया, नमाज पढ़े, रोजा रखे, दाढ़ी रखे, कुरान की तिलावत करे, लोगों से अच्छी बात करे. अब यहां तक कि हम देखते हैं कि जो है ना इफ्तार के वक्त अगर मस्जिद में हम बैठे हुए हैं इफ्तार कर रहे हैं तब इफ्तार का वक्त हो रहा है. अगर कोई मस्जिद के अंदर अगर दाखिल हो गया कि इफ्तार हम कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई दाखिल हो गया तो हम वहां से उठ के उसको खजूर देते. इतनी सिला रहमी आ जाती है आपस में. और फिर गैर दिनों में क्या हो जाता मुसलमानों को, वही गाली गलोच, पुरानी रविश, वही आपस में जो है ना, अब क्या बोलना यहां तो नहीं बोल सकते, वो उस तरीके की जबान, इसको छोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह. अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर रमजान आके फिर फायदा नहीं है. बच्चे का एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर, नर्सरी में बैठा, नर्सरी में जो है ना ए फॉर अल्लाह, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय. अब ए फॉर अल्लाह हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, सी फॉर के वीरा, ये इस्लामिक टच है, इस्लामी नुक्ते नजर से बच्चों को पढ़ाते. उसके साथ साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय भी पढ़ाते. अब इस तरीके से नर्सरी में है, उसका प्रमोशन होना एलकेजी के अंदर, उसको एबीसीडी लिखना, उसके बाद में 10th को जाना है. अब वो हम कर रहे नहीं भाई, हमेशा हम नर्सरी में बैठते, हमेशा नर्सरी में बैठे तो कैसा, जन्नत नहीं मिल सकती. हमेशा हम जो है सिर्फ रमजान में अमल करेंगे, बाद में हम अमल नहीं करेंगे, ये अल्लाह को पसंद नहीं है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको अमल करने वाला बनाए. आमीन. तो इस्तिकामत इतनी बड़ी चीज है कि रमजान के महीने में हम अमल करें और बाकी दिनों में हम भूल जाएं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में और एक जगह फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गौर से सुनिए, कुरान की आयत है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से अगर चले जाएं, इनकी वफात अगर हो जाए, तो क्या तुम लोग एड़ियों के बल पलट जाओगे? अल्लाह सवाल कर रहे हैं. सवाल क्या कर रहे हैं? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान अगर मौजूद नहीं है तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? एड़ियों के बल पलट जाने का मतलब क्या है? इंसान कोई ऐसा ठहरा हुआ है, एड़ियों के बल पलट जाना मतलब पूरा मुंह फेर लेना. क्या तुम पलट जाते क्या? अल्लाह सवाल कर रहे. अब कहां पे पलटना नहीं चाहते लोग? अब मुंह खोलना ही पड़ता. दरगाहों को जाते, जाके वहां गोल 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 फिरते, उसके बाद में क्या करते, फर्शी सलाम देते हुए पूरा 1 किलोमीटर तक पीछे पीछे चले जाते नहीं जाते. लेकिन अल्लाह के घर में रमजान का महीना पूरा हुआ लेकिन ऐसा पलट के चले जाते जैसा कि अल्लाह कोई मालूम ही नहीं, मस्जिद मालूम ही नहीं, नमाज मालूम ही नहीं, रोजा मालूम ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी मालूम ही नहीं, पर्दा मालूम ही नहीं, क्या मालूम, टीवी मालूम, सीरियल मालूम, वो मालूम, वो फलामान. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में यही फरमाया इस आयत के अंदर कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान अगर ना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? मुंह फेर के चले जाते क्या? नहीं. तो हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह. आज हमारे दरमियान वो हदीस भी अब बोलना जरूरी है इंशाअल्लाह. आज हमारे दरमियान अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, आज हमारे दरमियान वो सहाबा कराम भी मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के ताल्लुक से सहाबा कराम से सवाल कर रहे हैं. वाह कैसे किस्मत वाले हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो कैसे लोग हैं, वो कैसे लोग हैं. अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन से लोगों के बारे में फरमा रहे हैं? आप क्या आप अंबिया किराम के ईमान के ताल्लुक से फरमा रहे हैं?
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کیسا ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان کیسا پختہ نہیں رہے گا، جبکہ ان کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی، اللہ کے احکامات ان پہ نازل ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کے ایمان کے تعلق سے ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں صحابہ کرام پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ایمان کیسا ایمان ہو، کیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے ایمان کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ اے صحابہ، آپ نبی تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارا ایمان کیسا ایمان، پختہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا ایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ پوچھ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا کن لوگوں کے تعلق سے فرما رہے ہیں، کس کے ایمان کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں نہ ان کے درمیان نبی موجود ہے، نہ انہوں نے جنت کو دیکھا، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ انہوں نے جہنم کو دیکھا، نہ انہوں نے یوم آخرت کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہاں کیسی ایمان ہے، کیسا ایمان ہے ان لوگوں کا۔ تو کس کے تعلق سے، کس کے ایمان کے تعلق سے؟ سبھی ہمارے ایمان کے تعلق سے۔ ہمارے ایمان کا تذکرہ صحابہ کرام کے درمیان، اللہ اکبر، کیسی قسمت والے ہم لوگ۔ اور ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی امت وسط بنا کر پیدا کیے، یعنی درمیان والی امت، اور یہ امت پچھلے امتوں کے اوپر گواہی دیتی۔ اللہ اکبر، وٹنس۔ قرآن میں اللہ فرماتے یہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یعنی آپ لوگ، یعنی آپ کی امتی گواہ رہیں گے قیامت والے دن۔ کیا گواہ رہیں گے؟ گواہ یہ رہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، تمام کے تمام انبیاء اکرام کے جو امتیں رہیں گے، ان امتیوں کے اوپر ہم لوگ گواہ رہیں گے۔ اب وٹنس کس کو بناتے آپ بولیے؟ وٹنس ہم کس کو بناتے؟ ذرا بولو بھائی، وٹنس گواہ ہم کس کو بناتے؟ اچھا دوسرے گواہوں کا چھوڑو، شادی کے وقت گواہ کس کو بناتے؟ یہ تو سب کو معلوم رہتا ہے، انٹرسٹنگ۔ والد صاحب کو گواہ بناتے۔ والد صاحب کو تو جو ہے نا گواہ کے علاوہ ان کو مین جو ہے وہ دیتے، اب کئی کو بولنا، اس کے کئی کنٹروورسیز ہے، اس کو دیتے، ان کو پوزیشن دیتے۔ اب گواہ اور کس کو بناتے؟ بھائی کو بناتے، پھوپھا کو بناتے، کئی چیزوں لوگوں کو گواہ بناتے۔ کیوں بناتے؟ اس لیے بناتے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر پورا مکمل 100% بھروسہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو ایسا یہ مقام دیے، گواہ بنائیں گے قیامت والے دن، کہ یہ گواہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے قوم کو یہ بولے کہ جو ہے نا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سوال کریں گے تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ ہم جواب دیں گے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیے تھے، اس قرآن میں تمام کی تمام چیزیں درج تھے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کی۔ ابھی کتنے سوال ہیں، اتنے جواب کب دیتے بھائی؟ معمولی بات نہیں ہے۔ سب لوگ دے سکتے کیا گواہی؟ اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو مقام دیے ہیں، جو مرتبہ دیے ہیں، کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے سارے نبی، 1,24,000 کئی اس سے زیادہ کئی نبی آئے، ان تمام کے تمام انبیاء اکرام کے امتوں کے اوپر ہم گواہ ٹھہریں گے، تو ہمارا عمل کیسے ہونا؟ خالی رمضانی عمل ہونا یا زندگی بھر مسلسل عمل ہونا؟ مسلسل عمل ہونا انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو ہے نا عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو بھی گناہ کیے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ ہم جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ یا رب العالمین، ہم جو ہے نا گنہگار ہے، تیرے علاوہ ہم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے مولا، تیرے علاوہ ہم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون معاف کرے گے مولا؟ یا اللہ ہمارے ہاتھ اگر اٹھتے ہیں تو صرف اور صرف تیرے سامنے اٹھتے ہیں اللہ۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھوں کو تو خالی نہیں بھیجتا مولا، لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اور ان کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله